अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 जनवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक मरतबा फिर घिनौना इल्ज़ाम लगाया है कि LOC पर यानी कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर, सरहद पर भारत ने ऐसी सुरंग पकड़ी है, ऐसी टनल पकड़ी है जो पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो रही थी और इसके ज़रिए से पाकिस्तान भारी असलहा और मुजाहिदीन को सुरंगों के ज़रिए से, टनल के ज़रिए से मकबूजा कश्मीर में पहुंचा रहा था। इससे पहले नाज़रीन काम भारत की जानिब से इसी तरह के घिनौनी इल्ज़ामात सामने आते रहते हैं कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को असलहा फराहम कर रहा है और मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन की मदद कर रहा है। जब नाज़रीन काम भारत दुनिया भर से अरबों डॉलर का असलहा ख़रीद सकता है तो फिर कश्मीरी मुजाहिदीन, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स दुनिया के दीगर ममालिक से भला क्यों अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ मदद हासिल नहीं कर सकते हैं? ये इंतहाई अहम नोयत का सवाल है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि LOC पर भारत की जानिब से एक मरतबा फिर इश्तिआल अंगेज़ी सामने आई है। जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत की 3 चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं, जिसमें 2 भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने और 1 भारतीय फ़ौजी के हलाक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। आप जानते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर भारत इश्तिआल अंगेज़ी करता है, गोलाबारी करता है। जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत को मुंह की खानी पड़ती है। इसके अलावा नाज़रीन काम भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा था, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, झूठी खबरें, वीडियोस चलाई जा रही थी। लेकिन अब भारतीय मीडिया को इस पर हजीमत और नदामत उठानी पड़ी है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय मीडिया पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की एक वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बारे में यह दावा किया गया कि उन्होंने भारतीय फोर्सेस की तारीफ़ की है कि वो फौलादी फ़ौजें हैं, उनके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार हैं। हालांकि नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके बाद इसी वीडियो के अंदर बाद में ये भी कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज को भी मज़ीद ताकतवर बनाया जा रहा है, जिस पर भारत के चैनल्स को, मीडिया नेटवर्क्स को माफ़ी मांगनी पड़ी। और इसी तरह से नाज़रीन काम पाकिस्तान के साबिक़ एम्बेसडर रहे हैं और इस वक्त दिफाई तजज़ियाकार भी हैं, ज़फ़र हिलाली, उनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने क्लेम किया है कि 300 पाकिस्तानी जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, भारत की जानिब से हमला करने का दावा हुआ था, उसमें मारे गए थे। हालांकि बाद में इंडिया टुडे जैसे वहाँ के मशहूर अखबार ने भी, मशहूर मीडिया नेटवर्क ने भी इस जाली खबर पर माफ़ी मांगी। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर किस अंदाज से लड़ रहा है और कैसे पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तानियों को और इसी तरह से भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाता है। आगे बढ़े तो काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और अमरीका और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम भारत के अखबारात और मीडिया चैनल्स रिपोर्ट दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 2000 पाउंड वजनी बम बाकायदा भारत और चीन के बॉर्डर पर जो खुफिया फौजी अड्डे हैं भारत के, वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। ऐसे एयर बेसेस जो एक तरह से सीक्रेट एयर बेसेस हैं लद्दाख के अंदर, जो चाइना के ख़िलाफ़ जहाँ पर जंगी हथियार, जंगी जहाज़ मौजूद हैं, वहाँ पर बड़े बड़े बमों को पहुँचाया गया है और जदीद तरीन हथियारों से भारत चाइना पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत इसराइल से जो जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है आयरन डोम, उसे भी ख़रीदने की तैयारी कर रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन काम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत इसराइल से आयरन डोम नामी मिसाइल ख़रीदेगा और फिर इससे पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। जबकि नाज़रीन काम आप जानते हैं अमेरिका ने भारत को वार्निंग दे रखी है कि रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम ना ख़रीदा जाए। $5.5 अरब की ये डील थी इंडिया की भारत के साथ, लेकिन अब ये डील दरअसल भारत अब इसराइल से करने जा रहा है और इसराइल से जदीद तरीन आयरन डोम मिसाइल और अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भारत ख़रीदेगा अमेरिका से। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि ख़ित्ते के अंदर चीनी असर और रसूख को रोकने के लिए अमेरिका भारत के साथ ताउन कर रहा है
اور امریکہ کی جانب سے بھارت کے ساتھ خفیہ رابطے بڑھا دیے گئے ہیں۔ بھارتی نیوی کو، بھارتی ایئر فورسز کو اور بھارت کی گراؤنڈ فورسز کو امریکہ جدید ترین انٹیلیجنس اور ایڈوانس ٹیکنالوجی فراہم کرے گا تاکہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو خطے کے اندر سے روکا جا سکے، لیکن چین کی جانب سے ان تمام منصوبوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ چائنا کے حکام کہہ رہے ہیں، چائنیز میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ لداخ کے اندر جدید ترین ہتھیاروں سے بھارتی فورسز کو شکست دی جا رہی ہے اور بھارتی فورسز ناکامی کا سامنا کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کی تازہ کارروائیوں کے اندر مختلف صوبوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 60 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 40 سے زائد کابل فوجی سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ 10 سے زائد مراکز کو، فوجی یونٹس کو فتح کیا گیا ہے، متعدد گاڑیاں اور ٹینک قبضے میں لیے گئے ہیں، جبکہ 10 ٹینک طالبان نے تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ افغان طالبان کی فتوحات دراز ہو رہی ہیں، وسیع ہو رہی ہیں، جبکہ کابل حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی کارروائیوں کے اندر بھی طالبان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، پاکستان کے دورے پر آئے افغان سیاستدانوں کے وفد کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، جس کے سربراہ محمد کریم خلیلی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر قیام امن پاکستان کی اولین ترجیح ہے، لیکن بھارتی شرپسندوں کی وجہ سے وہاں قیام امن خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے سیاستدان بھی پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کے مثبت رول کو سپورٹ کریں تاکہ جلد سے جلد افغانستان کے اندر قیام امن ہو سکے۔ آگے بڑھنے سے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مزید بھارت کے 3 فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ مجاہدین تابڑ توڑ بھارتی فوج پر حملے کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کو بھاری نقصان کشمیر سے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مختلف جھوٹے مقدمات قائم کر کے 23 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کشمیر بھر کے اندر آج حریت قائدین نے اور تمام سیاسی سماجی تنظیموں سے وابستہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ بھارت جھوٹے الزامات کے تحت کشمیریوں کی گرفتاریاں بند کر دے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام کشمیری عوام نے بھی برطانیہ کے اس فیصلے کو سراہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اب ہیومن رائٹس کو دیکھنا چاہیے، انسانی حقوق کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بھارت انسانی حقوق کی وائلیشن کرتا ہے، بالخصوص کشمیر کے اندر، جس پر کشمیری عوام نے برطانیہ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہیں مزید بھارت کو پریشرائز کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی کی جانب سے، ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے پاکستان کے دورے پر آئے ترک وزیر خارجہ نے وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، وزیر خارجہ کو پیغام پہنچایا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، اور پاکستان کا ساتھ دیا جائے گا مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک تازہ ٹویٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ گزشتہ 24 سال سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں کرپٹ مافیا کے خلاف، پہلے پاناما پیپرز اور اب براڈ شیٹ کے تازہ ترین انکشافات سے واضح ہو چکا ہے کہ کس طرح سے شریف خاندان پاکستان کے خزانوں کو لوٹ کر بیرون ممالک کے جو اثاثے ہیں وہ بناتا رہا ہے، اور کیسے شریف خاندان اور دیگر سیاستدان برطانیہ کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ چھپا کر وہاں پر پراپرٹیز خریدتے رہے ہیں، اثاثے بناتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ عوام کو معیشت کے جو ثمرات ہیں ان سے مستفید کیا جائے گا، اور کرپٹ مافیا سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس حاصل کی جا رہی ہے۔ بہرحال ناظرین پاکستان کی معیشت مثبت راستے پر یا ٹریک پر چل پڑی ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے جو سال ہیں یہ پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سال ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپٹ مافیا جتنے بھی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن تو جاری ہے، لیکن ان سے لوٹی ہوئی دولت بھی واپس حاصل کرنی چاہیے اور قوم تک یا عوام تک اس کے ثمرات پہنچانے چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ پاکستان ترکی کے تعلقات اور ترکی سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے دورے پر آئے ترکی کے وزیر خارجہ کو صدر پاکستان کی جانب سے پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ہلال دیا گیا ہے، ہلال پاکستان دیا گیا ہے، اور ترکی اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے استحکام کے لیے پاکستان نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے صدر طیب اردگان کا پیغام صدر پاکستان کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی پہنچایا ہے، اور پاکستان کے دورے پر آئے ترک وزیر خارجہ نے پاکستان اور ترکی کے درمیان کئی اہم
اور انتہائی تاریخی معاہدوں پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ پاکستان ترکی سے دفاعی میدان میں اسلحہ خریدے گا، اسلحہ حاصل کرے گا، ٹیکنالوجی حاصل کرے گا۔ بالخصوص پاکستان اور ترکی مشترکہ طور پر ڈرون ٹیکنالوجی، باہری جہازوں کی تیاری اور اسی طرح سے JF-17 طیاروں کی طرح کے جدید ترین جنگی جہاز اور اسی طرح سے ایٹمی جوہری ہتھیار اور ساتھ ساتھ ناظرین کام جو جدید ترین فوجی ٹینک ہیں ان کے بنانے کے حوالے سے بھی مشترکہ طور پر جو منصوبے ہیں ان کو آگے بڑھائے گا۔ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی میڈیا پر اس دورے کے حوالے سے منفی اور غلیظ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن طیب اردگان بھی جلد پاکستان کے دورے پر آنے والے ہیں۔ اس حوالے سے باقاعدہ تمام کے تمام منصوبے یا تمام کے تمام شیڈول طے کر لیے گئے ہیں تاکہ امت مسلمہ کی ترقی کے لیے دونوں برادر ملک کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر دفاعی میدان میں جدید ترین منصوبوں کو شروع کر دیا گیا ہے۔ ترکی کی جانب سے بنائے گئے ہیلی کاپٹرز کے انجن کے دوسری بار تجربات کیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی جدید ترین ڈرون طیارے اور جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹرز بھی بنا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ کرد باغیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مزید 2 کرد باغیوں نے ترکی کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ طیب اردگان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امت مسلمہ کی ترقی کے لیے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے ترکی اپنے جدید ترین ہتھیاروں کو استعمال کرتا رہے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی یہودی حکومت کی جانب سے مزید جو مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں پر 550 کے لگ بھگ یہودی آبادکاری کے گھر بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد منصوبے ہیں جو مغربی علاقوں کے اندر ہے اور اسی طرح سے جو ایسٹ یروشلم ہے وہاں پر بنائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کو چھین کر منہدم کر کے وہاں پر یہودیوں کے گھر بسائے جا رہے ہیں، یہودی آبادکاری کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ پیسے دے کر، لالچ دے کر، ڈرا دھمکا کر مسلمانوں سے گھر خریدے جا رہے ہیں، زمینیں فروخت کروائی جا رہی ہیں، چھینی جا رہی ہیں، جس پر فلسطینی اتھارٹی نے شدید مذمت بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام نیتن یاہو کے خلاف آج ایک مرتبہ پھر پرتشدد مظاہرے سامنے آئے ہیں۔ تل ابیب کے اندر واقع نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ کرپشن اور بددیانتی پر نیتن یاہو کے خلاف فوری طور پر عدالتی کارروائی شروع ہونی چاہیے اور نیتن یاہو کو سزا دینی چاہیے۔ یہی وجہ ناظرین کرام پولیس کے ساتھ جھڑپ کے نتیجے میں درجنوں مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے لیے جو منصوبے شروع کیے تھے اس میں سے ایک منصوبہ جو گولان ہائٹس ہیں ان کو اسرائیل کا حصہ قرار دینا بھی تھا۔ اسی حوالے سے اسرائیل کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے باقاعدہ ٹرمپ ٹاؤن بنایا جا رہا تھا، علاقے کا نام ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اسرائیلی اخبارات اور میڈیا رپورٹس دے رہا ہے یہ کیپٹل ہل کے اندر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو وائلیشن ہے، جو وہاں پر لوگوں کو کانگریس کی بلڈنگ پر حملے کے لیے اکسانے کا معاملہ ہے، اس حوالے سے تاحال ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کو نہیں ہٹایا گیا ہے جو ہٹانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سن 2000 سے لے کر اب تک 1700 سے زائد نہتے فلسطینیوں کو اسرائیل نے شہید کیا ہے، لیکن ان کے لواحقین تاحال انصاف کے منتظر ہیں، کوئی انصاف نہیں دیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران سے اور اسرائیل سے ہے اور اسی طرح سے ناظرین کرام شام کے اندر اسرائیلی بمباری کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر اور عراق کے بارڈر پر جو آج اسرائیلی فضائیہ نے حملے کیے ہیں اس کے نتیجے میں 23 سے زائد ایرانی اور بشار الاسد کی فوج کے جنگجوؤں کو مار ڈالنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیل نے حزب اللہ کو اور ایران کو وارننگ دی ہے کہ اگر ایران کے خلاف حزب اللہ نے یا اسرائیل یا ایران نے کوئی حملے کیے، اسرائیل کے خلاف اگر ایران نے یا حزب اللہ نے کوئی حملے کیے تو پھر اس کے سنگین نتائج ایران کو بھگتنا پڑیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی وجہ سے 100 سے زائد عالمی کمپنیوں نے ایران کے اندر سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور ایران کے اندر اپنی سرمایہ کاری روک دی ہے، جس کی وجہ سے ایران کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر 20 لاکھ بیرل جو یومیہ پیٹرول تھا وہ بھی کم ہوا ہے امریکی پابندیوں کی وجہ سے۔ تو گویا امریکی سیکرٹری خارجہ نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں کارگر رہی ہیں، کامیاب ثابت ہوئی ہیں، لیکن بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران کی جو تجارت ہے وہ امریکی پابندیوں کے بعد بھی مختلف ملکوں کے ساتھ جاری رہی ہے اور ایران کو امریکی پابندیاں کوئی متاثر نہیں کر سکی ہیں، محض یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکہ کی جانب سے ایمن الظواہری جو القاعدہ کے موجودہ سربراہ ہیں ان کے داماد کی تلاش کے لیے مدد دینے والوں کو تقریباً $70 لاکھ انعامی رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ القاعدہ کے بیشتر لوگ وہ ایران کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جس
جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں امریکہ ایران پر حملہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہت سے ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ محض لوگوں کو دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسا امریکہ دعویٰ کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کام امریکہ کی کانگریس کی جانب سے ڈیموکریٹ سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں، اراکین ہیں، ان کی جانب سے ایک قرارداد سامنے آئی ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کو شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، منظوری دی گئی ہے، لیکن امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد کو وہ شروع نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ محض 6-7 روز باقی رہ گئے ہیں ٹرمپ کے جانے کے، لہٰذا یہ قرارداد امریکہ کے اندر مزید وائلیشن کو بڑھائے گی، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی گارڈز واشنگٹن کے اندر متعین کر دیے گئے ہیں تاکہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، اور اسی حوالے سے باقاعدہ جو گارڈز ہیں، کمانڈوز دستے ہیں، ان کو ہتھیار بھی فراہم کر دیے گئے ہیں کہ اگر لڑائی جھڑپ کی نوبت آئے تو وہ ہتھیاروں کو استعمال کر سکیں۔ اسی حوالے سے امریکہ کے اندر بہت سے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تقریب حلف برداری کے موقع پر بڑی خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے اندر ایک خاتون سفیر تھیں، ان کا دورہ شیڈول تھا تائیوان کا، وہ معطل ہو گیا ہے، کینسل ہو گیا ہے۔ چائنا نے تائیوان کے دورے پر آنے والے امریکی حکام کو، امریکی سفارتخانوں کو وارننگ دی تھی کہ اگر امریکہ نے یہ حرکت کی تو پھر اس کے سنگین نتائج امریکہ کو چائنا کی جانب سے بھگتنا پڑیں گے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین متحدہ عرب امارات اور یونانی قبرص کے درمیان بڑھتے ہوئے رابطوں اور سوڈان ایتھوپیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ UAE ترکی کے خلاف تاحال سازشوں سے باز نہیں آیا ہے۔ ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے UAE اور یونانی قبرص کے حکام کے درمیان۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے یونانی قبرص کے ساتھ جدید معاہدے کر لیے ہیں، عسکری نوعیت کے معاہدے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے بھی باقاعدہ یونان کے لیے اور سائپرس سے، جو یونانی سائپرس ہے، اس کے لیے باقاعدہ جنگی فائٹر جہاز بھیجے گئے تھے، اور اب UAE بھی اسی طرح کے دفاعی معاہدے کر رہا ہے تاکہ ترکی کو ڈرایا جا سکے، ترکی کو پریشرائز کیا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں سائپرس 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصے پر ترکی کا کنٹرول ہے، دوسرے حصے پر یونان کا کنٹرول ہے، اور دونوں کے درمیان اختلافات انہی جزیروں کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان بھی جھڑپیں جاری ہیں، اور تازہ کارروائیوں کے اندر سوڈانی فوج نے 6 مسلح جنگجوؤں کو ایتھوپیا کے بارڈر پر مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایتھوپیا نے خبردار کیا ہے کہ سوڈان حالات کو خراب کر رہا ہے، گمبھیر کر رہا ہے، اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان بڑی جھڑپ اور جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔